थोड़ी देर के लिए तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं रहा और मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, जैसे मेरे पीछे या सहन में आसपास कोई और मौजूद हो, जैसे नाहिद ने आवाज़ दी होगी। मगर वहाँ मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं था। दीगर लोग अपने अपने काम धंधों में मसरूफ थे। मेरी नज़र एक पल के लिए इसकी जानिब उठी और इसकी सियागनी पलकों और बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से टकरा कर दूसरे ही पल ज़मीन में गड़ गई। शायद दुनिया का सबसे बड़ा लिहाज या रौब लिहाज हुस्न या रौब हुस्न ही होता है, और मेरे लिए तो ये वैसे भी एक नाकाबिल यकीन और अनहोनी थी। मैंने इस लड़की के लिए महल्ले के करीब नौजवानों को तकती दोपहरों में घंटों स्कूल के रास्ते में जलते कड़ा देखा था, मगर वो स्कूल से वापसी पर या कभी गली मोहल्ले में से गुजरते हुए आंख उठाकर भी किसी की तरफ नहीं देखती थी। मजाल है जो आज तक किसी ने इसे नंगा सर देखा हो। आज वही मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की मुझसे बराह रास्त मुखातिब थी, मुझसे जिसे इसके अपने घर वाले भी अमूमन भूल जाते थे। अगर मैं खाने के लिए कभी देर से छत से नीचे आता तो आम तौर पर छोटे बहन भाई सब सभा चाट कर चुके होते और अम्मा मुझे देखकर सर पीट लिया करती कि अरे ये तो याद ही नहीं रहा। फिर मैं क्यों हैरान ना होता जब इसने मेरा नाम लेकर दोबारा पूछा, आप खाला सोरा के बेटे हैं ना परिजात? मेरा जी चाहा कि इसे रोक कर कहूँ कि परी तो बस आप हैं, मैं तो सिर्फ ज़ात ही ज़ात हूँ, मगर मेरे हल्क से अजीब व गरीब सी आवाज़ निकली, जी। आप ज़रा इस शादी के हंगामे से पारे हो ले तो एक बार हमारे घर का चक्कर लगा लीजिएगा। मेरी अम्मी आपको याद कर रही थी। वो बात ख़त्म करके न जाने कब की जा चुकी थी, मगर मेरे कदम तो जैसे वही सहन की कच्ची ज़मीन में दस कर रह गए थे। जाने कितनी देर में वहाँ खड़ा इन चंद घड़ियों के ख्वाब या गुमा होने के बारे में सोचता रहा, क्योंकि मेरा जहन ये तस्लीम करने को हरगिज़ तैयार नहीं था कि वो पल हकीकत भी हो सकते हैं जब वो मुझसे हम कलाम थी। मैं सबसे ज़्यादा जिंदा दिल और हर महफिल की जान, पढ़ाई लिखाई में भी आगे, और शाम को जब मोहल्ले के बाकी लड़के बड़े मैदान में क्रिकेट खेला करते थे तो माजिद की तेज़ बॉलिंग और हवा में उड़ते लंबे बाल देखने के लिए हम सभी तमाशाई घंटों खड़े रहा करते थे। मैं चुपचाप नुक्कड़ पर खड़ा लड़कों की टोली के पास आकर खड़ा हो गया। वो सब नाहिद ही का जिक्र कर रहे थे। इन सब ने खुद अपने तौर पर अपनी पसंद के हिसाब से मोहल्ले की लड़कियां अपने अपने नामों के साथ मंसूब कर रखी थी, और माजिद के नाम का कुर्रा इसकी जाज़िब नज़र शख्सियत और हर दिल अजीज़ी की वजह से नाहिद के नाम निकलता था। माजिद खुद बहुत अरसे से नाहिद के घर के चक्कर काट काट कर थक चुका था, मगर बकौल इसके वहाँ इसकी दाल गलती नज़र नहीं आती थी। इस वक्त भी वही जिक्र जाना जारी था। अकरम ने पूछा, यार बता तो सही, कुछ बात तो की होगी उसने तुझसे? माजिद ने एक लंबी सी सर्द आह भरी कहा, यार इसने तो जैसे मुझ पर नज़र ना डालने की कसम खा रखी है, जाने कब अपने बाग खोलेगी। फिर अचानक माजिद की नज़र मुझ पर पड़ी। मैं मुंह खोले महवियत से इनकी बातें सुन रहा था। माजिद ने एकदम ही मुझसे सवाल कर डाला, ए फरीजात, तूने कभी किसी से इश्क किया है? सब लड़कों ने माजिद की बात सुनकर ज़ोरदार कहकहा लगाया। मैं शर्मिंदा होकर बोला, मैंने नहीं तो। माजिद संजीदा सी शक्ल बनाकर बोला, हर किसी को ज़िंदगी में एक बार इश्क ज़रूर करना चाहिए। इश्क आदमी को इंसान बनाता है। अकरम ने शरारत से माजिद की तरफ देखा और मानी खेज लहजे में बोला, सिर्फ एक बार? ज़रा फिर सोच ले माजिद। सब लड़के एक बार फिर ज़ोर से हंस पड़े। सारा मोहल्ला जानता था कि न सिर्फ हमारे मोहल्ले में बल्कि आसपास की जाने कितनी गलियों में माजिद के चक्कर चलते थे। एक बार तो मेरा जी चाहा कि मैं इन सब को आज ये बताकर हैरान कर दूं कि जिस नाहिद की एक झलक पाने के लिए वो यहाँ घंटों से खड़े हैं, उसी नाहिद ने आज खुद मुझसे न सिर्फ बात की है बल्कि अपने घर भी बुलाया है।
مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بھلا کون میری بات پر اعتبار کرے گا، الٹا مزید مذاق بنے گا میرا، لہٰذا میں چپ چاپ وہاں سے آگے گزر گیا۔ مگر میری زندگی کی وہ پہلی رات تھی جو مجھ سے گزارے نہیں گزری۔ پہلے تو میں نے اپنے کمرے کے اندر چارپائی پر کروٹیں بدلتا رہا اور پھر تنگ آ کر میں نے اپنی چلنگا سی چارپائی کو کمرے سے باہر کھینچ کر کھلے آسمان تلے تاروں کی چھت کے نیچے ڈال دیا اور پھر ساری رات تاروں سے پوچھتا رہا کہ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جس کے لیے اس ستارہ جبیں نے مجھے اپنے گھر آنے کا کہا ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں یہ جادوگر اور بازیگر ہمیں کھلا دھوکہ دیتے ہیں، ہماری نظر بندی کر کے جانے کیسے کیسے کھیل تماشا دکھا جاتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ مگر اس رات مجھے یہ احساس ہوا کہ سب سے بڑا جادوگر اور ماہر ترین بازیگر تو خود ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا یہ دل ہوتا ہے۔ جادوگروں اور بازیگر کی نظر بندی کا علاج تو شاید پھر بھی ممکن ہو، مگر اس کم بخت دل کی نظر بندی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میرے دل نے بھی اس رات میری عقل پر پردے ڈال کر میری نظر بندی کر دی تھی۔ اپنے سیاہ چیچک زدہ چہرے کو بھلا کر میں کسی شہزادے کی طرح ساری رات اپنے سپنوں میں ناہید کا ہاتھ تھامے انجان وادیوں میں بھٹکتا رہا۔ کبھی کبھی ہمارے خواب کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، شاید اسی لیے انہیں خواب کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بعد نیند تو جیسے مجھ سے روٹھ سی گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے شادی کے دن کسی طرح گزارے اور رخصتی کے ٹھیک دوسرے دن میں نے جھجکتے ہوئے ناہید کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ناہید کے ابا نے دروازہ کھولا، جنہیں ہم سب مرزا چچا کہتے تھے۔ ان کا غصہ سارے محلے میں مشہور تھا۔ ہاں بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کڑکدار لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں پل بھر کے لیے بوکھلاہٹ میں سب بھول گیا۔ وہ دوبارہ گرجے، اب کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی منہ میں سیپیاں ڈالے کھڑے رہو گے؟ میں گگیایا، جی وہ مجھے بلایا تھا خالہ نے۔ انہوں نے حیرت سے مجھے ایک بار پھر سر سے پیر تک غور سے دیکھا۔ اندر آ جاؤ۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ دیر میں ناہید کی اماں آ گئی اور اگدا یہ کھلا کہ ناہید کے 9ویں جماعت کے پرچے ہونے والے تھے اور سالانہ امتحان میں اسے اردو کے مضامین میں رہنمائی چاہیے تھی۔ جانے اس کی امی کو کس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میری اردو بہت اچھی ہے؟ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مجھے پوری زندگی میں آج تک اتنی اہمیت کبھی نہیں ملی تھی۔ یہ پایا کہ میں شام کو 4 سے 5 بجے تک 1 گھنٹہ ناہید کو اردو کی تیاری کرواؤں گا۔ مرزا صاحب ٹیوشن کی فیس بھی مقرر کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں ٹال دیا۔ ناہید کے گھر سے نکلنے کے بعد بہت دیر تک تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس خوبصورت حادثے پر میرا ردعمل کیا ہونا چاہیے۔ رات تک میں ایک صدمے کی سی کیفیت میں رہا۔ صدمے کا تعلق ہمیشہ غم سے ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اچانک مل جانے والی بے پناہ خوشی بھی ہمارے عمومی رویے سے متصادم ہوتی ہے۔ شاید ساری بات ضرب کی ہے۔ خوشی ہو یا غم ہمارے ضرب کے پیمانے سے بڑھ جائے تو ہم اپنی ظاہری شخصیت کا رکھ رکھاؤ کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا اور اگلے دن 3 مرتبہ اماں اور بڑے بہن بھائی سے مختلف باتوں پر ڈانٹ پڑ گئی۔ مثلاً میں عام طور پر شاذ و نادر ہی آئینہ دیکھا کرتا تھا، بلکہ سچ یہ ہے کہ مجھے آئینے سے ڈر لگتا تھا۔
مگر اس روز جب لگاتار تیسری مرتبہ برآمدے میں لگے آئینے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے شیشے میں جھانکا تو برآمدے میں کچھ کام کرتے بڑے بھائی نے مجھے گھورا۔ خیر تو ہے، یہ کنگھی پٹی آج کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ میں سٹ پٹا گیا۔ تمہارے 10ویں کے امتحان سر پر ہے، اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو، آئینہ دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ میں جلدی سے سر ہلا کر وہاں سے ٹل گیا۔ اس روز گھڑی کے ہندسوں کی مجھ سے جیسے کوئی جنگ سی جاری تھی۔ میں گھنٹہ بھر بعد بھی گھڑی کی طرف دیکھتا تو سوئی صرف چند منٹ ہی آگے کھسکی ہوتی۔ شاید گزرتے وقت کا تعلق کسی سوئی یا گھڑی سے نہیں ہوتا۔ وقت ہمیشہ ہمارے لمحوں کے ساتھ ضد سے ناپا جاتا ہے، ہماری مرضی کے خلاف، ہمیشہ ہماری خواہش کے برعکس۔ گھڑیوں کے گزرنے کو وقت کا نام دیا گیا ہے۔ جب ہم اسے تیز تر چاہتے ہیں تو یہ سست تر ہوتا جاتا ہے، اور جب کبھی ہم اس کے آہستہ پن کی دعا اور التجا میں گڑگڑا رہے ہوتے ہیں تو اسے پر لگ جاتے ہیں۔ تو پھر ہم بھولے انسان وقت کو گھڑی یا سوئی کے ناپنے پر کیوں ناپتے ہیں؟ بس اپنے دل میں جھانک کر اپنی خواہش ٹٹول لیا کریں، وقت ہمیشہ اس کی مخالف سمت سے ہی دوڑتا ملے گا۔ ٹھیک 4 بجے شام میں ناہید کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ گلی میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ شکر ہے اس وقت ماجد اور اس کے دوستوں کی ٹولی وہاں مورچے جمائے نہیں بیٹھی تھی، ورنہ مجھے 1000 سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ دروازہ ناہید کے چھوٹے بھائی نے کھولا اور مجھے اندر لے جا کر صحن میں لگی انگوروں کی بیل کے نیچے بچھائی کرسیوں پر بٹھا دیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی میز اور دوسری کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میرا دم پھول رہا تھا، دھڑکن بے قابو اور سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے لیے لوگوں کی نظر میں اس قدر تحقیر و تمسخر دیکھا تھا کہ مجھے براہ راست اوپر دیکھنے یا سامنے والے کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر بات کرنے کی عادت ہی نہیں رہی تھی۔ لہٰذا جب ناہید اپنا سیاہ دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے آ کر بیٹھی تو تب بھی میری نظریں نیچے زمین میں ہی گڑی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ جب اس کے گورے پاؤں سیاہ سینڈلز میں جکڑے میرے نظروں کے دائرے میں آئے تو میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مزید جھکا لیں اور خود اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ ناہید نے کتابیں میز پر رکھ دی اور شاعری کا باب نکال کر بولی، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ میر تقی میر اور درد کی شاعری کی تشریح سکھا دیں، ہمیشہ یہ سوال مجھ سے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا جیسے کوئی غائب دماغ مقرر حاضرین سے کچا کچ بھرے حال کے سامنے اسٹیج پر آ کر یکدم اپنے دماغ سے مٹ جانے والی تقریر کو یاد کرنے کی کوشش میں وقت ضائع کرتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے شعر کی تشریح کیا کی اور نثر کا باب کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کیا۔ ناہید کے کومل ہاتھ صفحے پلٹتے گئے اور میں اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا ڈوبا ہوا مقدر تلاش کرتا رہا۔ ٹھیک 5 بجے ناہید کی امی چائے کا کپ لے کر آ گئی اور میں نے حیرت سے برآمدے میں لگی بڑی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 1 گھنٹہ گزر بھی گیا، پھر وہی وقت کی ہماری خواہش سے جنگ۔ میں چائے کا کپ ختم کر کے وہاں سے نکل آیا۔ میں نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا تھا، مگر کبھی کبھی سرو کا تعلق صرف کسی نشہ آور سے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ پل ایسے بھی ہوتے ہیں جب فضا میں، ہوا میں، آس پاس کے ماحول میں ہی نشہ گھل جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بن پائے بنا کسی گناہ کے بوجھ تلے دبے اس سرو کا نشہ لیتے ہیں۔ اس روز میں بھی پورا دن بنا کسی نشے کے سرو میں رہا، مگر کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر نشہ عارضی ہوتا ہے، عموماً رات بھر کے خمار کے بعد صبح اتر ہی جاتا ہے۔ میرا نشہ بھی صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی بھگ سے اڑ گیا۔ میں بے خیالی میں کنگھی کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لگے ٹوٹے اور میلے سے آئینے کے ایک ٹکڑے میں اپنا چہرہ
دیکھ بیٹھا اور میرے سارے سپنے پل بھر میں کرچی کرچی ہو گئے۔ کاش یہ آئینہ ایجاد نہ ہوا ہوتا تو ہم جیسوں کے لیے دنیا اتنی مشکل جگہ نہ ہوتی۔ اس پل میرا جی چاہا کہ دنیا کے سارے خوبصورت اندھے ہو جائیں۔ جب بصارت صرف بدصورتوں کے پاس ہوگی تو کوئی کسی کو بدصورت یا بدنما نہیں کہے گا۔ یا پھر کاش اوپر والے نے دنیا میں صورت ایک سی ہی بنائی ہوتی، پھر تو شاید اس بصیرت یا آئینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اگلے روز ناہید کے گھر کے باہر ہی مجھے ماجد نے دیر لیا۔ ہاں شہزادے، یہ کیا چکر ہے میرے ساجن کے گھر، وہ بھی ہم سے چپ چپ کے؟ میں نے ماجد کو ٹیوشن والی بات بتائی۔ ماجد نے ایک لمبی سی سرد آہ بھری۔ ہاں میاں، یہی تو فائدے ہوتے ہیں لکھ پڑھ جانے کے۔ چلو عیش کرو۔ میری قسمت میں تو شاید ویسے بھی اس ظالم کی نظر نہیں، کبھی پلٹ کر دیکھتی تک نہیں۔ پھر ماجد کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ ارے ہاں، یاد آیا یار، ایک خط تو لکھتے کسی کے نام۔ دراصل میری لکھائی اتنی اچھی نہیں ہے، اور سنا ہے لڑکیوں پر اچھی لکھائی کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں شاید ماجد کو ٹال دیتا، کیونکہ ہر ہفتے کسی نہ کسی کے قدموں میں پھینکنے کے لیے ماجد کو ایسے خط اور رکوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ مگر اس وقت چونکہ ٹیوشن کا وقت نکلا جا رہا تھا، اس لیے میں نے بدل نخواستہ چند سطور ایک سادہ صفحے پر کھینچ کر ماجد کے حوالے کر دیے۔ وصول کرنے والی کا نام اس نے نہیں لکھوایا، اور اپنے نام کی جگہ بھی اس نے خالی رہنے دی تاکہ وہ اپنے متاثر کن دستخط کر سکے۔ میں جیسے تیسے جان چھڑا کر ناہید کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آج مرزا صاحب بھی گھر میں موجود تھے اور صحن میں بیٹھے اپنا حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ ہماری پڑھائی کے دوران وہ بھی وقتاً فوقتاً لقمے دیتے رہے، اور کچھ جگہ انہوں نے میری تصحیح بھی کی۔ اب انہیں کون بتاتا کہ تصحیح ہوشمندوں کے لیے ہوتی ہے، مدہوش بھلا یہ درست اور غلط کی تکرار کیا جانے۔ ناہید کی باتوں سے اس دن میں نے اندازہ کیا کہ اسے شعر و شاعری سے کافی لگاؤ ہے، اور اسے بہت سارے اچھے شعر بھی زبانی یاد ہیں۔ مگر میرے ساتھ ایک بہت عجیب سا مسئلہ یہ تھا کہ میں دن بھر شام کے 4 بجنے کا انتظار کرتا رہتا، پل پل کانٹوں پر کاٹ کر گزارا کرتا تھا، مگر جیسے ہی ناہید میرے سامنے آتی اور اس کے حسن کے نور کی پہلی کرن میری آنکھوں پر پڑتی، میری نظریں خود بخود جھک جاتی۔ مجھے ناہید کے گھر ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہوئے 7-8 روز ہو چکے تھے، اور ان 7-8 دنوں میں نے شاید 7 پل کے لیے بھی اس کے چہرے کو براہ راست نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ بس اس کا ہاتھ، اس کی کنگھی چوڑیوں کی کنکناہٹ، اس کی آواز کا زیر و بم، اس کے بالوں کی وہ ایک لمبی سی شریر لٹ جو بار بار چہرے سے نیچے ڈھلک کر اسے تنگ کرتی رہتی تھی، اس کی مخروطی انگلیاں اور اس کا وہ قلم پکڑنے کا ایک خاص انداز، بس یہی کچھ ان پلوں کا سرمایہ تھا۔ ہاں البتہ ایک فائدہ مجھے یہ ضرور ہوا تھا کہ ناہید کو اردو پڑھانے کے چکر میں خود دن بھر اردو کے رٹے لگاتا رہتا، اور اپنے اردو کے استاذوں سے اس روز کی ٹیوشن کے باب خوب اچھی طرح سمجھ کر آتا تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس مشق سے میری اپنی 10ویں کی اردو کی تیاری بہت اچھی ہوتی گئی۔ میرے میٹرک کے امتحان قریب آ رہے تھے۔ اسکول کی طرف سے 10ویں جماعت کو شہر کے مقامی سنیما میں اردو فلم دکھانے کے لیے لے جایا گیا۔ ہیرو پیانو پر بیٹھا ایک محفل میں ہیروئن کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ سفید سوٹ میں ملبوس وہ ہیرو پیانو بجاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا، اور جانے کیوں اسی لمحے سے میرے اندر بھی پیانو سیکھنے اور بجانے کی خواہش ایک شدید کسب کی صورت میں جاگ اٹھی۔ اس رات میں نے خود کو خواب میں وہی سفید سوٹ پہنے پیانو بجاتے دیکھا، اور ناہید اسی فلم کی ہیروئن کی طرح پیانو کے پہلو سے جڑی میرے قریب
کڑی محویت سے میری دھن سن رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ خواب میں میرا چہرہ اور وجود کسی بھی قسم کے داغ دھبوں اور سیاہی سے بالکل پاک صاف اور مبرّہ تھا۔ صبح جب اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی تو بہت دیر تک میں نے صدمے کے مارے آنکھیں مچھے رکھی۔ کچھ خواب کتنے اثر انگیز اور روح تک میں سیرت کر جانے والے ہوتے ہیں کہ بہت دن تک ہمیں اداس اور بے چین رکھتے ہیں۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کاش ہماری موجودہ زندگی ایک خواب ہوتی اور وہ خواب ہماری زندگی سے بدل جاتے، مگر کچھ لوگوں کے خواب سدا خواب ہی رہتے۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔